अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान साहिबजादा सलील। उम्मीद है आप जहां भी होंगे खैर खैरियत से होंगे। ईरान ने नाज़रीन इज़राइल के जंग के बाद एक बड़ा कदम उठाया है और रोज़ाना के हिसाब से 30 से 35 हज़ार अफ़गान महाजिरीन को मुल्क बदर किया जा रहा है। ईरान का कहना है कि मज़ीद अब अफ़गान महाजिरीन को अपने मुल्क में नहीं रख सकते। हम इतनी बड़ी तादाद अफ़गान महाजिरीन की इतनी बड़ी तादाद पे नज़र नहीं रख सकते। तो उनके ख़िलाफ़ एक क्रैकडाउन शुरू कर दिया गया है और जासूसी के इल्ज़ामात लग रहे हैं। ज़्यादातर अफ़गान शहरी अब ईरान से निकलने की कोशिश कर रहे हैं और पाकिस्तान का रुख कर रहे हैं। इस हवाले से नाज़रीन बात करेंगे। साथ इंडिया के डिप्टी आर्मी चीफ़ ने शिकस्त तस्लीम कर ली है और पाकिस्तान की जो कामयाबी थी फ़िज़ाइया की उसको कबूल कर लिया है। जो उनके फ़ाइटर जेट वगैरह पाकिस्तान ने गिराए हैं उस पर खुल के बात की है और कुछ वजाहत की है, उस हवाले से बात करेंगे। साथ नाज़रीन रशिया ने, रूस ने अफ़गान तालिबान की हुकूमत को तस्लीम कर लिया है। दुनिया का पहला मुल्क बन गया है जिसने अफ़गान हुकूमत को तस्लीम किया है। इस पर डिटेल से बात करने से पहले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नाज़रीन ईरान ने इज़राइल के साथ जो 12 दिन जंग की उसमें हम सब ने देखा कि ईरान का एक मकाम तो थोड़ा बहुत बन गया है। शुरू में इज़राइल का हाथ जो था, जो उन्होंने हमले किए थे 200 फाइटर जेट के ज़रिए पहले दिन, तो तबाही मचा दी थी। और उसकी बड़ी वजह यही बताई जा रही थी कि अब ईरान के अंदर ही इतने जासूस और इतने ड्रोन छुपे हुए थे। उन जासूसों की बदौलत उन्होंने ईरान की आर्मी की कमांड को ख़त्म किया, उनको मरवाया और साथ साइंसदानों को जो न्यूक्लियर प्रोग्राम को देख रहे थे उनको जो है वो मारा और जो डिफेंस सिस्टम था उसको तबाह किया ड्रोन के ज़रिए। जो एक मुसाद ने ईरान के अंदर ईरान के शहरियों के साथ मिलके, अफ़गान शहरियों के साथ मिलके, एक आध जो इंडियंस बताए जा रहे हैं, कंफर्म ख़बरें नहीं हैं मगर उनके हवाले से ख़बरें आ रही हैं कि वो भी बीच में गिरफ़्तार हैं। तो ज़्यादा जासूस जो है वो 700 जासूसों में ज़्यादा अफ़गानिस्तान के जासूस थे कि उन्होंने उनकी मदद की और साथ ईरान के अपने लोग थे जो जासूस मौजूद थे। अब ईरान के जो हुकूमत है उन्होंने बाकायदा अफ़गानियों को निकालने का फ़ैसला कर लिया है। जंग से पहले नाज़रीन 2000-3000 अफ़गान शहरियों को मुल्क बदर किया जाता था। अब 30 से 35 हज़ार रोज़ाना के हिसाब से मुल्क बदर किए जा रहे हैं और इतनी सख्ती कर दी है नाज़रीन कि ना तो वो वहाँ पे किराए पे घर ले सकते हैं, ना वहाँ पे कारोबार कर सकते हैं। उनकी मुश्किलात में इस हद तक इजाफ़ा हो गया है कि अब वो लोग मजबूर हो गए अमन के लिए वहाँ से। जो ऐसे लोग बीच में हैं कि चंद अफराद अगर ईरान इज़राइल की जंग में अगर इज़राइल का साथ जो है वो अगर चंद अफ़गानियों ने दिया है, अब वो सज़ा जो है वो पूरी अफ़गान कम्यूनिटी भुगत रही है। लाखों की तादाद में तकरीबन 70 से 80 लाख अफ़गान शहरी वहाँ पे मौजूद हैं, जिसमें 26 लाख से 40 लाख तक ऐसे हैं जो गैर कानूनी है। अब 26 लाख से 40 लाख का फ़िगर नाज़रीन हम क्यों दे रहे हैं? ईरान ही की सफ़ीर ने अफ़गानिस्तान के अबूरी हुकूमत के जो वज़ीर ख़ारजा हैं अमीर ख़ान मुत्तकी, उनसे कहा था कि हमने एक साल में 12 लाख अफ़गान शहरियों को मुल्क बदर किया है मगर उसमें 50% जो है वो वापस आ गए हैं। तो अब वहाँ पे भी गैर कानूनी जिस तरह पाकिस्तान में हिसाब नहीं लगाया जा रहा, इसी तरह बस ईरान का सिर्फ एक ये प्लस पॉइंट है कि उन्होंने अफ़गान शहरियों को ज़्यादातर कैंपों में रखा है। तो अब उन पर सख्तियाँ ज़्यादा कर दी गई हैं। जब किराए पे आप घर नहीं देते हैं, जब जासूसी के इल्ज़ाम में आपने अफ़गानियों को पकड़ा है और आप हर अफ़गानी की चेकिंग करते हो, उसको बताते हो कि आप लोगों के बायस जो है वो हम तबाह हो गए हैं, आप हमारे दुश्मन हैं, आपको मज़ीद हम इस मुल्क में बर्दाश्त नहीं कर सकते। अवाम का गुस्सा है ईरानियों का और वो अफ़गानों को इसका ज़िम्मेदार ठहरा रहे हैं कि इन्होंने इज़राइल की मदद की है। जो 700 जासूस गिरफ़्तार किए गए हैं उसमें ज़्यादातर अफ़गानी हैं, ये ख़बरें साथ आ रही हैं। और अब ईरान पुलिस चीफ़ जो हैं अहमद रज़ा रादान, उन्होंने कहा है कि हम इज़राइल के किराए के एजेंटों की खाल उतार देंगे जो गिरफ़्तार हैं। तो अब डेफिनेटली आप देखेंगे उनको अजियत दी जाएगी, उनको फांसियाँ दी जाएंगी, उनको उम्र कैद दी जाएगी, उनकी ज़िंदगी अजीरन कर दी जाएगी क्योंकि आपने उस मुल्क में रहते हुए उस मुल्क के साथ गद्दारी की है जिन्होंने आपको पनाह दी है। तो अब मुकम्मल तौर पे अफ़गानियों को निकाला जा रहा है और बड़ी मुश्किलात आ रही हैं अफ़गान अवाम को, अफ़गान लोगों को। ऐसे लोग बीच में हैं जिनके पास एक जोड़ा कपड़े हैं, उनकी फैमिली उनके साथ है, उनके पास भी कुछ नहीं है, सब कुछ छोड़ के ईरान से निकल आए हैं, अफ़गानिस्तान चले गए हैं। रज़ाकाराना तौर पे अब लोग जा रहे हैं ज़्यादातर क्योंकि सख्ती बहुत ज़्यादा हो गई है और अब ख़दशा यही है कि पाकिस्तान का रुख करेंगे।
بلوچستان کے ذریعے پاکستان میں داخل ہوں گے۔ پاکستان میں پہلے ہی ACC کارڈ والے 8 لاکھ ہیں، POR کارڈ والے 1.4 ملین ہیں، جن کو اب 30 جون ان کی آخری تاریخ تھی اور ان کو توسیع دے دی گئی ہے۔ پاکستان کی حکومت نے باقاعدہ تمام تر صوبوں کو نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے کہ جو جن کے پاس POR کارڈ ہیں، جن کو 30 جون کی آخری تاریخ دی گئی تھی، وہ میعاد ختم ہونے کے بعد ان POR کارڈ والوں کو مزید تنگ نہ کیا جائے، کیونکہ پاکستان کے افغان طالبان کے ساتھ اچھے تعلقات دوبارہ استوار ہو گئے ہیں اور اب وہ نہیں چاہ رہے کہ حالات پھر ایک بار بگڑے۔ تو اب پاکستان میں افغان مہاجرین POR کارڈ والوں کو توسیع دے دی گئی ہے، اور جو ACC کارڈ والے ہیں جن کی تعداد 8 لاکھ ہے، جو غیر قانونی ہے، جو حکومت پاکستان کے پاس فگر ایکچول ہے نہیں، 5 سے 6 لاکھ بتائے جاتے ہیں، مگر وہ بھی 1.5 ملین سے زیادہ ہیں۔ ان 20 ملین سے زائد افغان شہریوں کو ملک بدر کیا جائے گا ہر حال میں، جو غیر قانونی ہیں، اور جن کے پاس قانونی دستاویز ہیں، جو 1.4 ملین ہیں POR کارڈ والے، ان کو توسیع دے دی گئی ہے۔ مگر یہ جو افغان مہاجرین ایران سے آ رہے ہیں، اب 26 لاکھ تو ایران کہہ رہا ہے کہ ہم نے ٹارگٹ رکھا ہوا ہے کہ ہم نے اسے 1 مہینے میں نکالنا ہے، 1.5 مہینے میں۔ اب 30,000 پر ڈے ریشو بتایا جا رہا ہے، 35 سے 30,000 ان کو نکالا جا رہا ہے۔ تو یہ اگر 1 ماہ میں یہ 1 ملین لوگوں کو نکال پاتے ہیں افغان شہریوں کو، تو ڈیفینیٹلی وہ کہاں پہ جائیں گے؟ ان میں زیادہ تر وہ افغان شہری ہیں جو افغان طالبان کی حکومت کے خلاف ہیں۔ افغان طالبان نے تو اپنی طرف سے باقاعدہ ان کو معاف کر دیا ہے، مگر ان میں زیادہ وہ لوگ ہیں جو افغان طالبان کی اس حکومت کو پسند نہیں کرتے اور وہ اس کی حکومت میں واپس نہیں جانا چاہتے، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اشرف غنی کی حکومت کو سپورٹ کیا، اور ان میں ایسے لوگ ہیں جو ان میں سرکاری ملازم تھے اس ٹائم پہ اور حکومت کے ساتھ تھے، بڑے قریبی روابط تھے، فوج میں تھے، پولیس میں تھے، وہ زیادہ تر اس ٹائم پہ جو ہے یا تو ملک سے باہر چلے گئے ہیں، جو بیچ میں کمزور تھے، سپاہی کانسٹیبل وغیرہ تھے، وہ باقاعدہ ایران اور پاکستان انہوں نے رخ کر لیا تھا۔ اب ایران میں ان کے خلاف زمین تنگ کر دی گئی ہے، اور پاکستان میں ایک بار پھر جو ہے وہ افغان مہاجرین کے خلاف تھوڑی سی نرمی آئی ہے۔ اس حوالے سے ایسا لگ رہا ہے کہ اب یہ ایران سے نکالے جانے والے افغان مہاجرین جو ہے وہ پاکستان کا رخ کریں گے، اور پاکستان میں افغان مہاجرین کی تعداد جو اس ٹائم پہ آپ اگر لیگل کو بھی ملا لیں تو 3.54 ملین کے قریب ہے۔ آگے جا کے یہ تعداد مزید بڑھ سکتی ہے۔ اب پاکستان کو اس بارے میں بڑا سیریس سوچنا پڑے گا، مگر پاکستان نے سال 2023 سے 2025 تک جو 10 لاکھ افغان شہریوں کو نکالا تھا، اس میں بھی ناظرین جو UNHCR کی جو رپورٹ ایک صحافی، سینئر صحافی اسماعیل خان جو ڈار نیوز کی بیورو چیف ہیں پشاور کے، انہوں نے کوٹ کیا تھا کہ 70% اس میں واپس آ گئے۔ تو 70% مطلب 7 لاکھ واپس آ گئے ہیں۔ پاکستان کے پاس ان کا ڈیٹا نہیں ہوگا، پاکستان نے ان کے فنگر پرنٹس لیے تھے، پھر ان کو بے دخل کیا تھا۔ تو دنیا کا کوئی ملک مجھے بتا دیں جہاں پہ آپ فنگر پرنٹس لے کے اس کو بے دخل کرتے ہیں اور پھر وہ دوسرے بارڈر سے آپ کے ملک میں آ جاتا ہے۔ یہ واحد پاکستان ہے۔ گلف ممالک میں، مغربی ممالک میں آپ دیکھیں تو آپ کو ڈپورٹ کرنے کے بعد اور آپ کے فنگر پرنٹس، ایڈنٹی وغیرہ لینے کے بعد آپ 2-5 سال کے لیے اس ملک میں واپس نہیں جا سکتے، مگر پاکستان میں آپ کو 1 دن نکالتے ہیں، دوسرے دن آپ آسانی سے دوسرے بارڈر کے ذریعے جو ہے وہ واپس آ سکتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں ناظرین پاکستان کی حکمت عملی کو کہ پاکستان ان افغان مہاجرین کو جو ایران سے آ رہے ہیں ان کو کیسے ٹیکل کرتا ہے۔ آیا بلوچستان کے بارڈر پہ یہ پاکستان کے حدود میں آئیں گے؟ اور پاکستان کے لیے آگے مسائل تو کھڑے ہوں گے۔ اب اگر انسانی بنیاد پہ ان کو واپس رکھا جاتا ہے تو ڈاکومنٹ دیکھنے پڑیں گے، وہاں پہ سارے غیر قانونی ہیں۔ جب ان کے پاس کوئی ڈاکومنٹ ہے نہیں تو اگر وہ پاکستان میں آتے ہیں تو پاکستان کے لیے مزید مشکلات کھڑی ہوں گی۔ ناظرین انڈیا کی جو ڈپٹی آرمی چیف ہیں راہول سنگھ لیفٹیننٹ جنرل، انہوں نے باقاعدہ جو ہے وہ پاکستان کی برتری کو، جو انڈیا کے ساتھ ایک محدود جنگ ہوئی، اس میں قبول کر دیا۔ اس سے پہلے ان کے ڈیفنس انچارج جو تھے انل چوہان، انہوں نے بھی قبول کیا تھا کہ ہاں ہمارے لاسز ہوئے ہیں، ہمارے فائٹر جیٹ جو ہے وہ گرے ہیں۔ اب پاکستان نے جو 5 سال میں الیکٹرانک وارفیئر پہ کام کیا ہے، جو پاکستان نے واک سسٹم پہ کام کیا ہے، جو سیٹلائٹ سسٹم استعمال کیا ہے رشیا کا اور چائنا کا، جو چائنا اور پاکستان کے جو ایکسرسائز تھے، اور جو الیکٹرانک وارفیئر سسٹم پورا پاکستان کا ایک میکینزم تھا، اس کو انڈیا نے قبول کیا ہے کہ ہاں ان کی بالادستی تھی، اور چائنا نے ان کو جو ہے وہ معلومات فراہم کی ہے۔ پاکستان نے ناظرین ایک تو پاکستان کے بارے میں یہی کنسیپٹ ہے کہ پاکستان میں IT وغیرہ زیادہ تر ہے نہیں، مگر آپ دیکھیں کہ پاکستان میں یہ سائبر حملے جو پوری انڈیا میں تقریباً کئی شہروں میں بجلی بند کر دی تھی، ان کے سسٹم کو ہیک کر دیا تھا، ان کی انٹرنل میٹنگ جو ہے ان کی ڈیٹیل پاکستان نے لے لی تھی۔ تو یہ پاکستان کے نوجوانوں اور پاکستان کی بچیوں نے جو ہے یہ سائبر حملے کیے تھے، یہ چائنا نے نہیں کیے تھے۔ ہاں ہم نے چائنا کا الیکٹرانک وارفیئر جو پاکستان کو فراہم کیا گیا ہے وہ پاکستان نے استعمال کیا ہے، پاکستان نے چائنا کا سیٹلائٹ سسٹم استعمال کیا ہے،
پاکستان J-10C جو ہے وہ 4.5 جنریشن کے فائٹر جیٹ جو ہے لڑاکا طیارے وہ چائنا کے استعمال کر رہا ہے. ساتھ پاکستان نے PL-15 میزائل جو بیان ویژول رینج ہے وہ پاکستان چائنا کا استعمال کر رہا ہے. بالکل یہ ٹھیک ہے کہ 81% اب پاکستان جو ہے وہ چائنا سے ہتھیار لے رہا ہے. اور جس کو جو سرپرائز کیا ہے انڈیا کو، ان کے جو لیفٹیننٹ جنرل تھے راہول سنگھ، انہوں نے باقاعدہ یہ بھی کہا ہے کہ ایک فرنٹ نہیں تھا، پاکستان تھا، چائنا تھا، ترکی تھا ساتھ. بھائی آپ نے رافیل کس ملک سے لیے؟ آپ نے فرانس سے لیے. یہ پاکستان اور انڈیا کی پہلی جنگ تھی جس میں دنیا جو ہے وہ آپ کے ساتھ کھڑی نہیں ہوئی، اور وہ بھی انڈیا کی اپنی ہی غلطیوں کے باعث. میرے خیال میں اگر انڈیا پاکستان کے ساتھ یہ محدود جنگ نہیں کرتا تو ان کا اپر ہینڈ رہتا. انڈیا کی ایک بڑی فورس ہے یار، 2400 ان کے لڑاکا طیارے ہیں، پاکستان کے 1200 ہیں. تو انڈیا ایک بڑا ملک ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں. ویسے تو ہم دو بھائی تھے جو علیحدہ ہو گئے، مگر اب مکمل طور پہ دشمنی ہماری مقبوضہ جموں کشمیر پہ شروع ہے. اور جب مقبوضہ جموں کشمیر پہ ناظرین یہ دریاؤں کا بڑا مسئلہ ہے کہ سارے دریا جو ہیں وہ وہاں سے ہو کے آتے ہیں. ہم اس کو جو بھی رنگ دے دیں، انڈیا بھی کسی طور پہ اس کو نہیں چھوڑ رہا اور پاکستان میں بھی. مگر پاکستان نے اب ایک کام کیا ہے، تو پاکستان نے شملہ معاہدہ جو ہے وہ ختم کر دے گا. وہ بھی پاکستان یک طرفہ طور پہ ختم کر دے گا. اگر انڈیا جو ورلڈ بینک بیچ میں ہے پانی کے معاملات پہ، تو اگر ورلڈ بینک بیچ میں ہے، انڈیا اس کو نکال رہا ہے اور خود ہی پاکستان کا پانی بند کر رہا ہے، جس سے پاکستان کا 75% معیشت کا دار و مدار اسی پہ ہے. اس پہ جنگ بھی ڈیفینیٹلی ہوگی. انڈیا پاکستان کے آگے جا کے ضرور جنگیں ہوں گی، بڑی جلد ہوں گی اگر پانی بند کر دیا جاتا ہے. اس کے لیے چائنا بھی برہم پتر جو ان کا دریا ہے وہ چائنا سے ہو کے آتا ہے. چائنا بھی ان پہ بڑے دنیا کا سب سے بڑا ڈیم بنا رہا ہے، تو ان کے لیے پانی وہاں سے بھی بند ہوگا. کیونکہ چائنا اور پاکستان اس ٹائم پہ اچھے تعلقات ہیں. انڈیا کو ذرا سوچنا ہوگا، اس خطے میں رہ کے چودراہٹ نہیں کرنی ہوگی. اگر آپ چودراہٹ کرو گے تو پھر یہی نتیجہ ہوتا ہے کہ آپ نے جنگ کی ہے، اس میں آپ نے مات کھا لی ہے. اب آپ پڑوس میں دیکھیں، آپ کے بنگلہ دیش کے ساتھ اچھے تعلقات نہیں ہیں، آپ کے نیپال کے ساتھ اچھے تعلقات نہیں ہیں، آپ کے سری لنکا کے ساتھ اچھے تعلقات نہیں ہیں، آپ کے پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات نہیں ہیں، آپ کے چائنا کے ساتھ اچھے تعلقات نہیں ہیں. تو میرے خیال میں انڈیا نے یہ محدود جنگ کر کے اپنے لیے مشکلات میں اضافہ کیا ہے. اور جو چودراہٹ جو ہم دیکھ رہے تھے کہ یار ایک بڑا ملک ہے، ایک بڑی آرمی ہے، ایک بڑی فضائیہ ہے، اور پاکستان اس کا مقابلہ کر پائے گی. اگر پاکستان پہ حملہ ہوا تو پاکستان ڈیفنس کر پائے گا، ہم یہ کہہ رہے تھے. اب پاکستان نے تو ان کی چودراہٹ ختم کر دی ہے. اب پاکستان کا اپر ہینڈ ہو گیا ہے، اور پاکستان کی فضائیہ جو ہے وہ پوری دنیا میں اس کا ایک نام چل رہا ہے. PL-15 وہ بھی بڑے آگے جا رہے ہیں. آگے جا کے پاکستان J-35 5th جنریشن کا فائٹر جیٹ لینے جا رہا ہے. انڈیا کو اگر Su-57 ملتا ہے رشیا کا، یا F-35 ملتا ہے امریکہ کا، تو وہ 2029-2030 سے پہلے نہیں مل سکتے. اور پاکستان کو آپ دیکھیں گے کہ J-35 5th جنریشن کے فائٹر جیٹ جو ہیں، جو ریڈار پہ نظر بھی نہیں آئیں گے، وہ پاکستان کو جو 6 سے 7 ٹارگٹ جو ہے وہ 800-600 کلومیٹر سے دور جا کے پاکستان اس کو ٹارگٹ کر سکے گا. تو انڈیا کو اور بھی مشکلات آئیں گی. ایک تو ان کو سمجھ ہی نہیں آئی تھی کہ پاکستان نے کس انداز میں الیکٹرانک وارفیئر استعمال کر کے، سائبر سسٹم استعمال کر کے، اور پھر سیٹلائٹ سسٹم استعمال کر کے PL-15 بیانڈ ویژول رینج میزائل جو ہے وہ مار کے پاکستان نے انڈیا کے تقریباً 6-7 فائٹر جیٹ کو جو ہے، جس میں 3 رافیل 4.5 جنریشن کے شامل تھے، اس کو بھی پاکستان نے گرایا. Su-30 کو اور MiG-29 کو اور جگوار کو پاکستان نے اس جنگ میں جو ہے وہ گرا دیا تھا. اس سے ہی انڈیا کی بڑی شکست تھی. اب یہ انڈیا کہ جو پولیٹیشنز ہیں، ان کی آرمی ہے، ان کے پاس تو کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. وہ تو یہ نہیں بتا سکتے کہ ہاں یار ہم نے مار کھا لی ہے، ہمارا بڑا نقصان ہوا ہے. ان کا آسان کام ہے کہ ہم نے اپنے ٹارگیٹ اچیو کیے ہیں، ہم نے فلاں جگہ پہ، نور خان پہ، فلاں ایئر بیس پہ حملہ کیا ہے. پاکستان نے 29 ایئر بیسز پہ انڈیا کا حملہ کیا ہے. آپ نے 4-5 جگہ کو ٹارگٹ کیا ہے. براموس میزائل ٹھیک ہے، آپ کا پاکستان کا ڈیفنس سسٹم HQ-9 سسٹم توڑ کے آ گیا. پاکستان اس کا حل نکال رہا ہے، HQ-19 پاکستان لے لے گا. مگر آپ کا 400 سسٹم جو ہے وہ بھی فیل رہا. یہ بھی آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ اس نے بڑی تباہی روک دی. بھائی پاکستان کے ڈرونز جو ہیں 72 ڈرون جو ہیں، جو 72 ڈرون ہیں ترکی کے، جو شہید ڈرون ہیں 136، وہ آپ کے دلی میں گھوم رہے تھے. پہلی بار ایسا ہو رہا ہے. اب تو ورکنگ باؤنڈری بھی، پہلے لائن آف کنٹرول پہ انڈیا پاکستان کی جنگ ہوتی تھی، اب تو ورکنگ باؤنڈری، وہ جنگ منگ، وہ چیزیں ختم ہو گئی. اور یہ جو لائن آف کنٹرول ہے وہ بھی شملہ معاہدہ کے تحت پاکستان نے ختم کر دیا ہے. اگر آپ پانی کے مسئلے کو یک طرفہ روک ختم کر سکتے ہو تو پاکستان شملہ معاہدہ کو ختم کر دے گا اور لائن آف کنٹرول نہیں رہے گی. جس نے کشمیر لینا ہے وہ لے لے گا. تو وہ دیکھا جائے گا. چھوٹا ملک ہے، بڑا ملک ہے، لڑے گا تو صحیح برابر لڑے گا. اور آپ دیکھ لیں گے کہ مقبوضہ جموں کشمیر پہ اس میں پھر بڑی تباہی ہوگی، بڑے لوگ مارے جائیں گے دونوں طرف سے، اور یہ مسائل اس طرح حل نہیں ہوں گے.
اگر آپ اس طرح چودراہٹ کرتے رہو گے پانی کے معاملات پہ تو چائنا بھی آپ کا پانی بند کر دے گا. دنیا بھی دیکھ رہی ہے کہ آپ 75% جو پاکستان کی معیشت پانی پہ ہے آپ اس کو روکنے کے چکر میں ہیں. تو پاکستان آپ یہ جنگ نہیں کریں گے, پاکستان ہی آپ پہ جنگ مسلط کرے گا اور مشکلات آپ کے لیے کھڑی ہوں گی. کل انشاءاللہ اگلے پروگرام میں حاضر ہوں گے, ڈیٹیل سے بات کریں گے. فی الحال کے لیے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.